बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 मई बुध का दिन, अहम खबरें। आप वीपीएन से ये वीडियो देख रहे होंगे, दूसरों को भी बताएं प्रोटॉन वीपीएन। इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू, अब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। ये इंटरव्यू एक नया रिकॉर्ड, सोशल मीडिया क्लिप्स का एक सुनामी शुरू हुआ। व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। दुनिया के बड़े इदारे BBC, टाइम्स, अरब अखबारात शाह सुर्खियाँ बना रहे हैं। अब ये मामला पूरी दुनिया में कहाँ तक पहुँचा है? इमरान खान की पेरोल पे आज जो रिहाई की समात थी उसमें क्या हुआ? और डोनाल्ड ट्रंप सऊदीया में इसराइल को तस्लीम करने के जो मुतालबा कर रहा है, शाम पे पाबंदियाँ ख़त्म कर रहा है, ईरान से मुआहदे की ख्वाहिश कर रहा है, और पाकिस्तान के हालात में ये सिचुएशन कहाँ किस तरफ खड़ी होगी, इसकी तफसील भी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले कल का जो दिन गुजरा पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा दिन था। इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात हुई, फैमिली के साथ मुलाकात हुई। इमरान खान का पैगाम आया, ट्विटर पर उनकी अकाउंट पर पूरी ट्वीट आई, एक बड़े वाज़ेह अंदाज में आई पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी और तहलका खेज़ खबर थी वो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू मंजर आम पे आया। और ये इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मारियो नवाफल का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू बन चुका है। और इस इंटरव्यू की टाइमिंग बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन 16 जून से 8 सितंबर तक जारी किया है। और इस हिसाब से एक महीना बाकी है। अहम मुकदमात के लिए बेंच ज़रूर दस्तयाब होंगे, अदालती दफातर भी खुले होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदलिया की छुट्टियाँ हैं। आपको याद होगा अलीमा खान ने कहा था कि छुट्टियों से पहले इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। और ये इंटरव्यू दोनों बेटों का, कासिम और सलमान का, बहुत बड़ा और अहम इंटरव्यू। ज़ाहिर है इसे सबोताज करने के लिए मुहिम भी चलाई जा रही है। एक वीडियो लीक आपने देखी जो अभी लॉन्च की गई है। और मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, पाकिस्तानियों से, बराए मेहरबानी से नज़रअंदाज करें। ये जो धड़ाबाजी है, तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात हैं, पार्टी के ओहदों के लिए लड़ने दें। अभी आपका फोकस सिर्फ खान की रिहाई पे होना चाहिए। ये लड़ते रहे, इनके ओहदों की कोई औकात नहीं है। ये अक्सर पुरानी वीडियोस भी होती हैं, अचानक वायरल क्यों की जाती हैं कि तो जो आपकी हटे। इतना बड़ा इंटरव्यू तो आप लोग फोकस उस पर लगे हुए। मुझे बड़ा अफसोस इस चीज़ पे हुआ। बहरहाल इनकी बाद में आपने जिसने फ़ैन क्लब में लड़ाइयाँ करनी हैं, लड़ते रहें, लेकिन इनके ओहदों के लिए आप ना लड़ें। आपके लिए इमरान खान की रिहाई सबसे अहम मामला है, उसमें अपना हिस्सा डालें और अपना फोकस रखें। ये जो कासिम और सलमान का इंटरव्यू है, देखें ये सिलसिला अब शुरू हुआ है, याद रखें। अब ये चलता रहेगा। ये दोनों भाइयों की गुफ्तगू से जो अंदाज़ा हुआ मुझे कि अब ये हर फोरम पर जाने के लिए तैयार हैं। और मैं इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी अपील करूंगा, जो बाअसर लोग हैं अमेरिका में, बरतानिया में, उन्हें सामने आना चाहिए। अब इनका बड़ा अहम किरदार होगा, ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया की। मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पर ही आपको पता है सारा फोकस है। तहरीक इंसाफ का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई होना चाहिए। मुल्क में आइन की बहाली, इंसाफ के मामलात, ये सारे मामलात इमरान खान देखें। कौम का और तहरीक इंसाफ का अब रिहाई का मकसद सिर्फ होना चाहिए। ये जो इंटरव्यू हुआ, इसमें आप देखें दोनों भाइयों ने बड़े मौसर अंदाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया। खान की रिहाई में अब तक के लिए जितनी काविश हुई, ये इंटरव्यू सबसे बड़ी काविश है। इसीलिए इसे उठाएं। एक तो इस इंटरव्यू में दोनों भाइयों की उनकी काबिलियत नज़र आई, पाकिस्तान के हालात से ख़बरदार होना नज़र आया। यानी पिछले 3 साल की तमाम एक्टिविटी का उन्हें पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और इन्हें मेरा ख्याल में इमरान खान कभी मीडिया पे ना आने देते, लेकिन ये इमरान खान के बेटे हैं, उनका खून है, उनका हक़ है, उनका फ़र्ज़ है कि वालिद की रिहाई के लिए तहरीक चलाएँ। और इक़्तिदार, मकबूलियत, ये सारे मामला तो अवाम जाने और इमरान खान और बाकी पार्टी जाने, लेकिन ये इनका इंटरव्यू इसलिए अहम है कि अभी जो जनरल फैज़ के मामले पर, जो बगावत गद्दारी के केस की आपको पता है, जो कोशिश, जो एक कार्ड इस्टेब्लिशमेंट ने रखा हुआ है कि इमरान खान के डील के लिए आखिरी दबाव डाला जाएगा, वो ज़ाहिर है उन्होंने कोशिश की है पूरी। और इमरान खान की जान को ख़तरा लाहक है। फ़ौजी अदालतों के ट्रायल को भी आइनी करार इसी वक्त दिया गया है। और जो सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ, दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट पार्टी, उसकी क़यादत के सर पर 9 मई की तलवार है कि ये नशिस्तें नाहल हो जाएंगी। तो ये लोग तो बोलने के अब काबिल नहीं रहेंगे। अब अली अमीन गंडापुर की आज देख लें, उसे ये नहीं पता कि ये इंटरव्यू असली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भाई आप पूछ लें किसी से, आपको बता देता। फिर 26वीं तरमीम, जिस तरह अदालतें आपको पता है बैन की गई हैं। आज इमरान खान से बच्चों से मुलाकात में जेल हुकामात 5 महीने के जो अहकामात थे, वो आज उन्होंने जवाब दिया कि नहीं कराएंगे मुलाकात, नहीं कराएंगे बात। पैरोल की दरख्वास्त की जो समात है उस पर भी कह रहे एतराज़ क्या, ये इमरान खान की तरफ से नहीं है, कि हालांकि लीगल टीम को फुल अथॉरिटी है। पाकिस्तान में मिसाल मौजूद है कि जहाँ भी कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो पैरोल की दरख्वास्त दे सकता है। यहाँ 6 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला दरख्वास्त दे रहा है और अदालत का एक छोटा सा वो अर्दली वही नाकाबिल समात उसको करार दे रहा है, वो जज भी नहीं है। तो इन हालात में ये होना है, इसलिए आप सब लोगों को तगड़ा होकर करना है। ये कासिम खान और सलमान खान का जो इंटरव्यू है, देखें इसकी बाज़गश्त दुनिया के तमाम अखबारात में नज़र आए। गल्फ़ न्यूज़, अरब न्यूज़, BBC, टाइम्स, ये हिंदुस्तानी अखबारात ने भी उठाया, हालांकि और पाकिस्तानी अखबारात में भी इसे कवरेज दी जा रही है। कुछ 100 के करीब बड़े इन्फ्लुएंसर ने ट्विटर्स को, पोस्ट को, फेसबुक को, यूट्यूब, टिकटॉक, हर जगह लगा हुआ है। और अब तक मेरे ख्याल में 10 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूज़ हो चुके हैं, 20-22 घंटे भी हुए हैं। और ये याद रखें पाकिस्तान हिंदुस्तान के तनाज़े में इंटरव्यू आया है। और इंटरव्यू चूँकि पाकिस्तान भारत जंग से पहले का है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके असरात आपको आलमी मीडिया में भी नज़र आएंगे, आलमी दुनिया में भी आएंगे।
اللہ کے احکام میں بہتری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح دونوں بیٹوں نے خان کا مقدمہ لڑا، جس انداز میں دلائل دیے، یہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ وکالت بھی تھی خان کی. دیکھیں 2 سال سے میں کم از کم یہ سوچتا تھا کہ خان کی فیملی اور بیٹے کیوں سامنے نہیں آ رہے، ان مظالم پر کیوں بات نہیں کر رہے. پاکستان میں تو ہیں. وہ انہوں نے اس انٹرویو میں جواب دیا. یہ میرا بہت بڑا سوال تھا، میرے ذہن میں ہر وقت مجھے تنگ کرتا تھا، یقین کریں. اور اب یہ پتہ چلا کہ انہیں ہر چیز کا پتہ تھا. اور یہ انٹرنیشنل سطح پہ اس انٹرویو نے جو ہلچل مچائی، اس میں 7 پوائنٹ میں نے بڑے اہم دیکھے ہیں. یہ ایک سفارتی، سیاسی اور انسانی اپیل ہے جو جذباتی اور بڑے مؤثر طریقے سے پیش کی گئی ہے. دیکھیں با اثر لوگ، کچھ میری ان سے بات ہوئی جو دنیا میں، پاکستان میں نہیں، انہوں نے ایک تو بیٹوں کی زبان سے جب عمران خان پر تشدد کا نام سنا، بجلی کی بندش کا سنا، رابطے معاف کیجیے گا، رابطے سنے، یہ جو آڈیشن آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل آڈینس ہے، گلوبل آڈینس جسے کہا جاتا ہے، اس نے دیکھا کہ عمران خان ایک گلوبل آئیکن جو اپنی فیملی سے 20 منٹ صرف 20 منٹ، حالانکہ بیٹوں نے کوئی جذبات میں بات نہیں کی، دلائل سے قانونی انداز میں، لیکن مظالم سب بتا دیے کہ یہ سیاسی انتقام ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل کمیونٹی اور میڈیا کو جو کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش نہ رہیں دنیا میں جہاں بھی، کیونکہ سیاسی انتقام کا کسی کو رہنما کو، کسی کو نشانہ بنایا جائے تو انسانی حقوق جمہوریت کے چیمپئن اس پہ بولتے ہیں. اب پاکستان کے جو حالات انہوں نے بتائے کہ جس طرح جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے، جس طرح میڈیا کو سینسر کیا جا رہا ہے، عدالتیں مکمل اس وقت بے بس ہیں، عوام کو ڈرا دھمکا کر خاموش کیا گیا ہے. یہ پیغام صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے. آپ اس کو ذرا غور سے سمجھیں. تحریک انصاف کی جماعت کو یہ انہوں نے جو پیغام دیا کہ خان کو توڑنے کا، خان کی جو ذہن کی عکاسی کی، یہ جماعت کو سمجھنے کے لیے ہے. انہوں نے تینوں فورم پر بات کی. اور عمران خان جیسے اپنے مضبوط نظریے پر کھڑے کہ جہنم جیسی جیل کا ذکر کریں، کہ اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کسی ڈیل پر تیار نہیں ہوں گے، آئین، قانون اور عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. آپ اس انٹرویو کو ایک ویک اپ کال کے طور پر دیکھیں، عوام کو جگانے کے لیے، نوجوانوں کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، پرامن لوگوں کو، شہریوں کو، کہ خاموش رہنا، ظلم کا ساتھ دینا، خوف سے نکل کر سچ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. یہ 45 منٹ کا انٹرویو ہے. اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہ آئیں تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ آواز صرف عمران خان کے بیٹوں کی نہیں تھی، یہ اس قوم کے رہنما کہ ان بچوں کی تھی جو کبھی میڈیا میں آپ کو نظر نہ آتے. یاد رکھیں کبھی نظر نہ آتے. اس انٹرویو میں جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی بات کی، اور اب جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ اس پر اب باقاعدہ طور پر کام شروع ہو چکا ہے. جو اہم لوگ ہیں کچھ امریکہ میں، انہوں نے کوشش شروع کر دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے فیملی کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا. فیملی کی طرف سے اب تو انٹرنیشنل کورٹس کا معاملہ بھی کھلے گا، کیونکہ وہاں بھی انسانی حقوق کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ موجود ہے، اور پہلے یہ لوگ سامنے نہیں ہے، اب یہ سامنے ہے تو یہ معاملہ اب بڑھے گا آگے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں آئیں گی سامنے. اور جہاں تک دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ ہے، اس کے صدر بننے کے بعد سب سے زیادہ امید یہی کی جا رہی تھی کہ وہ عمران خان کے معاملے پر اس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے گی، بیان آئے گا یا ٹویٹ آئے گا. اس کی ٹیم کی طرف سے بارہا آپ نے سٹیٹمنٹس دیکھ لی ہیں. یہ سب لوگ سوچتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں عمران خان کے بارے میں سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، جبکہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر جا کے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر چیز کا بتا بھی دیا گیا، اور وہ کہہ رہے اس مسئلے کو جانتا نہیں، اس مسئلے کو بھولا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیونکہ سب یہ کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو معاملہ 2 منٹ میں حل کرا سکے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ابھی سیز فائر آپ کے سامنے اس کی بہت بڑی مثال ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا نہ بولنے کی بہت بڑی وجہ آج آپ کو نظر آ گئی، جو سعودی عرب میں اس نے خود کھل کر بتایا. یہ سعودی عرب، عرب امارات اور قطر کا دورہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، مسلم دنیا میں اسرائیل کو قانونی حیثیت دلائی جائے. اور یہ بہت بڑی اسٹریٹجی چال تھی. آپ کو پتہ ہے یہ 3 بڑے اسلامی ملک ہیں، اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پھر فلسطین کا مسئلہ جو عالمی سطح پر ختم ہو جائے گا، تنازع ختم ہو جائے گا. اور عمران خان نے ہمیشہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفانہ پوزیشن رکھی ہے، وہ اسے غداری سمجھتے ہیں. شہباز شریف، نواز شریف، ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہ اس معاملے پر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ خاموش رہے. کبھی ان کی عالمی اسٹیبلشمنٹ یا اسرائیل کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے کبھی کوئی موقف نہیں آیا. آپ نواز شریف کی دیکھ لیں، منتیں کرتے رہے مودی کے بارے میں، بات کو اس نے نہیں کی. جو مرضی کر لیں آپ. اسرائیل کے بارے میں ذرا نواز شریف سے، شہباز شریف سے کوئی بیان دلوا کے دیکھیں، آرمی چیف کو کوئی بیان یہ کبھی نہیں دیں گے. لیکن سعودی عرب اور عرب امارات اور قطر کے یہ پیچھے چلنے کو تیار ہوں گے، جو وہ کریں گے اسی طرح کے. دیکھیں جی بڑے بڑے اسلامی ممالک نے تسلیم کر لیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس تنازع میں پڑیں. جبکہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی فلسطین کے حوالے سے بھی، اور ابھی دیکھیں نریندرا مودی کی جس طرح مذمت بھی کر رہے ہیں اور مرمت بھی، وہ اپنا کھل کے اظہار کرتے ہیں. خان کو یہ منافقت ان کی طرح نہیں آتی. کشمیر کے معاملے میں دیکھیں 2019 میں جس طرح جنرل باجوہ نے آرٹیکل 370 تسلیم کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس معاملے کو تسلیم کیا، یہ ابھی بھی چاہتے ہیں اسی طرح ہو. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پاکستان، ہندوستان کو جس طرح ایک صف میں کھڑا کر دیا، اس طرح اس نے تمام مسلمان ممالک کو بھی. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کی سٹیٹمنٹ وہ جو سعودی عرب میں کہہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانا چاہتا ہے، وہ اسی طرح پوری دنیا میں جس طرح یوکرین کا معاملہ
فلسطین اسرائیل کا معاملہ ہو، شام کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو. ابھی شام میں دیکھیں اس نے اس رہنما کے ساتھ ڈیل کی، پابندیاں ہٹائیں، اور اسرائیل کے معاملے پہ اسے کہہ دیا پیچھے ہٹو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب امریکی کمپنیوں کو شام میں جانے کی اجازت بھی مل گئی. اب یہ جو میٹنگ پاکستان انڈیا کی وہ کروانا چاہتا ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے. اب اس میں سے اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے معدنی دولت ہے ہندوستان کے ساتھ، تو تجارت کا اس نے وہ کارڈ جو لوگ چھپا کے کرتے ہیں وہ اوپن ڈپلومیسی کرتا ہے، تجارت کی پیشکش کر دیا، ہم تجارت کریں. اور سفارتکاری اس کی ٹرانزیکشنل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، کچھ لوگ کی بنیاد پہ. تو یہاں شام میں تو ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ پابندیاں ہٹانے کے معاملے پر معدنی وسائل. وہی کس کے پاس ہیں؟ یوکرین کے پاس وہ معدنی وسائل. وہی کس کے پاس؟ پاکستان کے پاس. اب اسی لیے طیب اردگان اور محمد بن سلمان سے جو ملاقات ہوئی شام کے دارالحکومت میں، اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور محمد بن سلمان کی بڑی بڑی تصویریں چوکوں پر لگی ہوئی ہیں. تو اسی لیے سارا معاملہ یہ ہندوستان والا معاملہ بھی اب دیکھیں فالس فلیگ آپریشن کی جو امریکہ کی طرف سے پوری کوشش تھی، اور یہی تھا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، 2-4 میزائل آپ مارے وہاں سے کچھ نہیں ہوگا. بلکہ نریندرا مودی کی تقریر میں سنیں جس طرح وہ حیران ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہم پہ حملہ ہوا، یعنی انہیں یقین تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے کچھ نہیں ہوگا. وہ تو آگے سے جہاز گرا دیے گئے، بیلسٹک میزائل الفتح نیوکلیئر وار ہیڈ جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ لانچ کیا گیا، ایٹمی ہتھیاروں کی میٹنگ کا باقاعدہ انٹرنیشنل اخبارات کو خبر دی گئی، ہندوستان کو پیغام پہنچا، امریکہ میں ہلچل ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تسلیم بھی کیا، کل اس نے سعودی عرب میں بات کی ہے کہ اگر ہم اس جنگ کو نہ روکتے تو لاکھوں لوگ مارے جاتے. تو ان کے پاس انفارمیشن آ چکی تھی کہ ایٹمی حملے کی آگے سے کوشش ہو سکتی ہے جواب. تو اس لیے جو فالس فلیگ سے ڈرانے کا ایک چھوٹا سا وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، وہ بیک فٹ پہ ہندوستان چلا گیا. اب وہ دوبارہ اپنی ظاہر طاقت کٹھی کریں گے، مودی اپنی اقتدار کی بچانے کی کوشش کرے گا. اس کی ذہنی حالت تو عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں بتائی ہے. اب یہ چونکہ ان کا بڑا کامیاب آپریشن تھا پاکستان میں، تو کامیابی کے آپ کو پتہ بہت سے باپ ہیں، ناکامی یتیم ہوتی ہے. اور نون لیگ کے بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے محب وطن، پیپلز پارٹی کے محب وطن تحریک انصاف پہ دوبارہ اعتراض کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. انہیں چاہیے نواز شریف، خواجہ آصف، مریم نواز، ایاز صادق، پرویز رشید، عرفان صدیقی، ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے ان کے یا انٹرنیشنل اداروں کو دیے انٹرویو دیکھیں، سب کچھ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. مریم نواز کے اندر تو خصوصی قابلیت ہے کہ جس راستے پر چل کے وہ اقتدار لے گئیں، اور آج یہ لوگ آپ کو پتہ ہے جو سرٹیفکیٹ غداری کے بانٹ رہے ہیں، انہیں ان کی سٹیٹمنٹس دیکھنی چاہیے. بڑا افاقہ ہوگا نا چاول بریانیوں کی، ذرا نکلے اس میں سے تھوڑی ریسرچ کریں. خواجہ آصف کی صرف اسمبلی کی ایک سٹیٹمنٹ اگر غور سے سنیں کہ اربوں ڈالر کا بجٹ یہ فوج کو دیتے ہیں جو کھا جاتے ہیں 48، 65، 71 کی تینوں جنگیں ہار گئی، اور کہہ رہا ہے انکوائری کریں ان کی تو سر شرم سے جھک جائے گا. یہ وزیر دفاع ہے. اور نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے، عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی سارا آپریشن جو بنیان المرصوص نواز شریف نے لانچ کیا، جو کارگل میں فوج کو کہتا تھا پیٹھ میں چھرا گھونپا، ممبئی حملوں کا الزام ان پہ دیتا تھا، فوج کو دہشت گرد کہتا تھا، مشرف کا جہاز اغوا کرتا تھا. آرمی چیف کو ٹانگیں کانپنے کا بیان کس نے دیا تھا؟ آپ ذرا سوچیں، آج اسے وہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے جس طرح وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ. وہ تو بھلا وہ ڈاکٹر قدیر خان کا جس نے کہہ دیا ریکارڈ پہ کہ یہ ایٹمی دھماکوں کے بعد بھاگ گیا تھا. کارگل میں بھی اس نے نواز شریف نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کب ہوا کارگل آپریشن. بلایا تھا انہوں نے، سینڈوچ رکھے تھے سامنے، لیکن وہ سینڈوچ آئے تو میاں صاحب کا دھیان سارا آپ کو پتہ ہے گوشت قیمہ سینڈوچ سے نکلتی نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اور یہ اس وقت MNA ہے، جاسمین راشد کی چھینی ہوئی سیٹ پہ بیٹھا، اس وقت وزیر اعظم تھا. اب بنیان المرصوص کے کہتا جی مجھے انہوں نے سارا آپریشن میں نے کیا ہے، بیٹی کے فوٹو اس پہ لگا دیے بنیان المرصوص کے پوسٹرز پہ. لیکن اس طرح ہوتا نہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا واردات ہے. وہ بلاول بیچارہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو کہہ رہا جی میں ملک کا دفاع کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. بہرحال عدلیہ کے معاملات میں بات کرتا چلو، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جسٹس شہباز رضوی نے بڑا اہم بلایا سب کو. اور یہ 9 مئی کے حوالے سے جو 3 مہینے کا وقت دیا گیا، یہ تحریک انصاف کی قیادت پر دباؤ کا سب سے بڑا کیس ہے کہ انہیں جو نائل کرنے کی دھمکیاں 9 مئی میں ڈالی جاتی ہیں، اب ثبوت شواہد کوئی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کی ضمانت دیکھیں، سماعت میں آج بھی اس نے کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے، نہ کوئی ثبوت دے سکے. 2 سال سے اوپر ہو گیا کام، صرف دھمکی کے لیے 9 مئی رکھا ہوا ہے جس کو، اور یہ اپنی نشستیں بچانے کے لیے بولنے پہ تیار نہیں تحریک انصاف والے. عوام کو ان کا احتساب کرنا چاہیے، یقین کریں بالکل، کیونکہ جس دن یہ لوگ طاقت سے نکلتے ہیں، اب دیکھیں خان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو انہیں اپنی صف بندی کرنی ہوگی لازمی اس تحریک کو معاملات چلانے. اور یہ خان سے محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور جو خان سے غداری کر رہے ہیں ان کا دیکھ لیں آپ. وہ مبارک زیب کے گھر پہ اب کیا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 26ویں ترمیم پہ اس نے ووٹ دیا، لیکن دیکھ لیں باجوڑ میں کیا ہوا معاملہ. تو یہ ساری چیزیں نے یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی قوم یہ سارے معاملات بھولے گی نہیں. اگر جہاں خدا نخواستہ عمران خان کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کے نظر آ رہے ہیں، اس میں ان لوگوں کی بھی قصور نظر آ رہا ہے، تحریک انصاف کی قیادت کا بھی. یا تو وہ لوگ منظر عام سے ہٹیں گے، استعفے دے کے سائڈ بھی ہو جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے. جو کھڑے رہے ان کی سیاست میں آپ کو مستقبل نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے ان لوگوں کو اپنی سیاست کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اگر یہ عمران خان کا نہیں سوچتے. ویسے تو میرے خیال میں ایک بڑی تعداد میں عمران خان سے یہ محبت کرتے ہیں لوگ،
اور چند لوگ جو اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان باہر آیا تو ان کی نشستیں چلی جائیں گی اور ان کے حالات کھل جائیں گے، انہیں چھوڑ کے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ خان سے محبت کرتے ہیں لیکن صرف خوفزدہ ہیں. تو انہیں اپنا خوف توڑنا ہوگا، معاملات کو چلانا ہوگا، پالیسی صاحب نے لانی ہوگی. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں اپنا فوکس جو ہے وہ اب خان کے بیٹوں کے اس انٹرویو کے بعد ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ تحریک کے ہٹ کے کام ہے. خان کی رہائی سب سے اہم معاملہ ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت ہے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.